बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसेप्ट टीवी में खुश आमदीद और मैं हूँ आरिफ बरदानवी। कंसेप्ट स्पोर्ट्स में आज खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के बारे में। जिस तरह कि आपको पता है गुज़िश्ता दिनों पीसीबी के चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें टेस्ट और T20 के लिए खिलाड़ी शामिल है। और जिस तरह के आप जानते हैं गुज़िश्ता 5 महीने से खेलों की तमाम तर सरगर्मियां जो कि मुअत्तल है और कुछ उम्मीद बंदी है जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड के दौरे पर पहुंच चुकी है और वहां पर टेस्ट मैच चंद दिन बाद शुरू हो गए। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जो जुलाई के एंड से शुरू होगा और अगस्त में जारी रहेगा। इस दौरान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। हेड कोच मिसबाह उल हक के साथ अब बैटिंग कोच के लिए मर्दान में पैदा होने वाले और कराची से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट बैट्समैन यूनुस खान को बतौर बैटिंग कोच तैनात किया गया है। इस तरह मुश्ताक अहमद को स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वकार यूनुस बदस्तूर फास्ट बॉलिंग कोच के ओहदे पर फाइज है। इस तरह डॉक्टर सुहेल बतौर डॉक्टर टीम के साथ पहली मरतबा इंग्लैंड जा रहे हैं और इस तरह 14 सपोर्टिंग स्टाफ टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे और वहां पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने अपने एक्सपर्ट बुलाया है अहमद सैयद को, जो कि साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और इसी तरह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में तकरीबन गुज़िश्ता 18 साल से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। लेवल 2 कोच है पीसीबी के और ईसीबी दोनों के। इसी तरह वो ट्रेनर के कोर्स भी कर चुके हैं। अहमद सैयद आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए सबसे पहले अहमद सैयद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में हमें जरा बताइए कि आपने कितने अरसे तक और कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना वो 18 साल क्रिकेट खेली हुई है। 116 मेरे फर्स्ट क्लास मैचेस है। इसके अलावा जो लिस्ट ए के मैचेस है वो मेरे 70 लिस्ट ए के मैचेस है। T20 मेरे 16 T20 के मैचेस है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफ़ा मैं बेस्ट विकेट कीपर रह चुका हूँ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। इसके अलावा मेरे 6 सेंचुरी हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और तकरीबन कोई 11 मेरी सिर्फ सेंचुरी है वेस्ट ए में। इसके अलावा मैं 18 साल जो है ना प्रोफेशनल क्रिकेट यूके में खेला हूँ। 5 साल में इंग्लैंड में जो लंदन है वहाँ पे खेला हूँ। इसके अलावा मैं ग्लॉस्टर शहर में 2 साल खेला हूँ और अभी तकरीबन 12-13 साल से मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ ग्लासगो और उधर जो है ना क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, साथ में जो है ना वहाँ पे कोचिंग भी कर रहा हूँ रेगुलरली। नाज़रीन जिस तरह आपने सुना अहमद सैयद का बड़ा ज़बरदस्त कैरियर है डोमेस्टिक का और बहुत बड़ा तजर्बा है उनका इंग्लैंड में खेलने का। इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर उनको बुलाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऐलान हुआ है वो समझते हैं कि टेस्ट टीम के लिए कौन से खिलाड़ी मुंतखब होने चाहिए। और जिस तरह हम शुरू करेंगे कैटेगरी वाइज ओपनर्स का ऐलान हो चुका है जो मिसबाह उल हक ने ऐलान किया है। आबिद अली, फखर जमान, इमाम उल हक और शान मसूद। तो अब क्या समझते हैं कि इन चारों में टेस्ट मैच के लिए हमारे कौन से ओपनर मौजूद होंगे? जिस तरह आप देख रहे हैं लाइनअप में आबिद अली है और शान मसूद, इमाम उल हक, फखर जमान, ये हमारे ओपनर हैं। इसमें अब जाहिर बात है हमें इंग्लैंड के टूर है और वहाँ पे आपको पता है कि हर एक बैट्समैन के लिए काफ़ी ईजी नहीं होता, मुश्किल होता है, चाहे वो जितने भी बड़े नाम रह चुके हैं पाकिस्तान के या दुनिया के, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली ओपनर्स में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को 3 ओपनर्स के साथ जाना चाहिए और आबिद अली, शान मसूद और इमाम उल हक जो एक टेस्ट टीम में मेरे ख्याल में इनको लेना चाहिए तीनों को। और आबिद अली की परफॉर्मेंस तो आपने देखी है, तो इन्होंने जिस तरह अपना कैरियर का आगाज़ किया है एज ए ओपनर, तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं जो पिछले टेस्ट मैचेस में आपने 2 टूर में उसके देखे हुए हैं। इसके अलावा शान मसूद काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं टेस्ट में और अपने टेम्परामेंट के साथ खेल रहे हैं। जो तीसरे हमारे ओपनर है इमाम उल हक, उसका भी एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड का, आयरलैंड का गेम है, वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस टूर के लिए 3 ओपनर्स के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये इजी कंडीशन नहीं होंगे। तो अगर कोई ओपनर फेल होता है तो हमें फिर दूसरे ओपनर के साथ जाना चाहिए। तो 3 ओपनर मेरे हिसाब से इस जो इंडियन का टूर है इसमें आबिद अली, शान मसूद और इमाम उल हक बनते हैं। बहुत अच्छा। अहमद मिडिल ऑर्डर पे आते हैं, यहाँ पे है असद शफीक, फवाद आलम, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिशा,
محمد حفیظ اور شعیب ملک. تو اس میں T20 کے کھلاڑی بھی شامل ہیں اور ٹیسٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مڈل آرڈر میں کون سے کھلاڑیوں کے ساتھ جانا چاہیے؟ عارف صاحب یہ جو مڈل آرڈر کا ہمارا لائن اپ ہے نا ہم مس کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جس طرح مصباح الحق اور یونس خان ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی جو کمی ہے وہ ہم فیل کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. اس اسٹیبلٹی نہیں آ رہی بیٹنگ میں. مگر یہ کہ ہمارے پاس جو ہمارے بابر اعظم ہے ماشاءاللہ وہ ہر میچ کے بعد وہ ماشاءاللہ امپروو کر رہے ہیں, چاہے وہ T20 کرکٹ ہے چاہے وہ ون ڈے, اور ماشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. تو یہ جو ٹور ہے اس میں ہم بابر اعظم پہ جو ہماری بہت سی نظریں کہ بابر اعظم, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا جو ٹور تھا اس سے پہلے جو تھا اس میں وراٹ کوہلی پچھلے ٹور میں پرفارم نہیں کر سکے تو اس پہ ایک ایکسٹرا پریشر تھا, مگر جو پچھلا ٹور ہے اس میں وراٹ کوہلی نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو اس طرح ہماری جو نظریں وہ اس ٹور میں بابر اعظم پہ ہیں کہ وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں گے. تو بابر اعظم ہمارا جو قسم کا ٹرمپ کارڈ ہوگا اس ٹور پہ, اور ہم امید کرتے ہیں, ہم سب ہماری دعا بھی ہے کہ بابر اعظم اس ٹور میں پرفارم کرے. تو ہم جائیں گے بابر اعظم کے ساتھ, اور پھر ہمارے کپتان ہیں اظہر علی, ان کی پرفارمنسز یو کے میں اور جو ٹیسٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہے. آج وہ مطلب ہے کہ کچھ عرصے سے اسٹرگل کر رہے تھے, مگر اب جو آخری ٹور تھا اس میں انہوں نے پرفارم کیا ٹیسٹ میں. تو امید کرتے ہیں کہ اظہر علی جو ہے نا اس ٹور میں پرفارم کرے. تو ظاہر بات ہے اظہر علی کے ساتھ ہم جو ہے نا جائیں گے. اس کے بعد ہمارے جو تیسرے سب سے جو مڈل آرڈر میں ہمارے اسٹیبل پلیئر ہیں واسط شفیق ہے, ان کی پرفارمنس یو کے میں بھی اچھی رہی, انگلینڈ میں بھی اچھی رہی ہے. اس طرح وہ جو آسٹریلیا کا ٹور تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے, اس میں بھی اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. تو تیسرے جو ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں وہ واسط شفیق ہوں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد عالم کافی عرصے سے دروازہ نوک کر رہا تھا, ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا تھا, اور کافی میڈیا اور سوشل میڈیا جو اس کا حق تھا نا اس کو نہیں ملا تھا. تو اس ٹور پہ میں سمجھتا ہوں کہ فواد عالم کو پورا چانس دینا چاہیے, اس کو اپنا آپ شو کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح اس کی ٹیکنیک ہے, جس طرح وہ ٹیمپرمنٹ سے کھیلتے تو وہ پرفارم کریں گے انشاءاللہ. تو فواد عالم ہمارے چوتھے آپشن ہوں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افتخار احمد کو پراپر چانس دینا چاہیے اس ٹور پہ ایز اے مڈل آرڈر بیٹسمین, کیونکہ افتخار پرفارم پاکستانی ٹیم کے ساتھ کافی عرصے سے T20 ون ڈے ٹیسٹ ٹیم میں رہے, مگر اس کو پراپر چانس نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس ٹور میں سمجھتا ہوں کہ افتخار کو پراپر چانس دیا جائے ایز اے مڈل آرڈر بیٹسمین. اس میں ایک آپشن بھی ہمارے پاس اس کی آف اسپن بولنگ کی ہے, کیونکہ حفیظ جب نہیں کھیل رہے ٹیسٹ ٹیم میں تو آپ کے پاس افتخار ایک آپشن ہے ایز اے آف اسپنر. تو افتخار کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. تو میری جو مڈل آرڈر میری ٹیم ہے نا اس میں اظہر علی, بابر اعظم, فواد عالم اور افتخار احمد شامل ہیں. جی بالکل, فواد عالم بھی ٹور پہ موجود ہے اور افتخار بھی موجود ہے, لیکن چونکہ اظہر علی یہ بابر اعظم اس قسم کے کھلاڑی موجود ہے تو چانس ملنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر ملتا ہے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ پورا ملنا چاہیے. اس طرح وکٹ کیپرز کا اعلان ہوا ہے اور 2 وکٹ کیپرز بڑے ایکسپیرینس سابقہ جو ہمارے کپتان تھے وہ انہیں کم بیک کیا ہے, سرفراز احمد نے, اور موجود ہے ہمارے ساتھ محمد رضوان. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ میں کس کو موقع ملنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو وکٹ کیپنگ کا جو شعبہ ہے نا اس میں آپ کو محمد رضوان کو ٹرائی کرنا پڑے گا پورا, آپ کو رضوان کو فل ہینڈ دینا پڑے گا ٹیسٹ ٹیم میں. وہ تو آپ بالکل اس کو ٹچ ہی نہ کریں کسی طرح سے, کیونکہ محمد رضوان نے جس طرح آسٹریلیا میں ان کی کیپنگ میں تو کوئی ایک بھی ڈاؤٹ نہیں ہے ماشاءاللہ, جس طرح وہ پرفارم کر رہے ہیں کیپنگ میں زبردست ایکسٹرا آرڈنری کیپنگ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو رضوان کا اسٹینڈرڈ ہے اس ٹائم وکٹ کیپنگ کا وہ اگر آپ دیکھا جائے تو ورلڈ کے 1 2 3 میں آئے گا. جو اس کی وکٹ کیپنگ کا جو اسٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ, جس طرح وہ اسپن پہ ہے اور جس طرح فاسٹ بولر پہ, ایک وکٹ کیپر کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہ غلطیاں کتنی کم کرتا ہے. تو محمد رضوان ڈے بائی ڈے میچ بائی میچ ماشاءاللہ امپروو کر رہا ہے. انرجی ہے, ٹھیک ہے, جوان ہے, انرجی ہے, جان سے کیپنگ کرتا ہے اور بغیر کسی پریشر کے لیے بھی کیپنگ کر رہا ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. اس کو فیئر نہیں ہے اپنی فیلئر کا, ڈراپ کیچ ہونے کا, اپنی پوری ایفرٹ کرتے. تو آپ کو محمد رضوان کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ ان کی بیٹنگ زبردست ہے. آپ آسٹریلیا میں اس کی ایک اننگز دیکھیں جو انہوں نے بڑے مشکل ٹائم میں 95 96 رنز کیے تھے, بہت زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں. تو محمد رضوان ہمارے ٹیسٹ کا جو ہے نمبر 1 آپشن ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ محمد رضوان کو کس طرح سے جو ہے نا ریپلیس کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹیسٹ میں ڈاؤٹ فری محمد رضوان ہمارا نمبر 1 چوائس ہے.
ٹھیک ہے بالکل رضوان، جس طرح آپ نے کہا اس کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے، اور ٹیسٹ میچ کے لیے اسپیشلی ان کی جو بیٹنگ ہے وہ وکٹ پہ ٹھہرنے کا جو ان کا خاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور ہمیں ایسے وکٹ کیپر بیٹسمین کی ضرورت بھی ہے۔ فاسٹ بالر کی طرف آتے ہیں کہ جس طرح اسکواڈ میں اعلان ہوا ہے، فہیم اشرف، حارث رؤف، عمران خان سینئر بڑا زبردست، محمد عباس، محمد حسنین، نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی جو کہ ہمارے اب تینوں فارمیٹ کے مین بولر ہیں، سہیل خان کافی عرصے بعد نظر آئے ہیں، ڈومیسٹک میں کافی پرفارمنس دی ہے انہوں نے، عثمان شنواری ان کو ایک اور موقع دیا گیا ہے، اور ہمارے سب سے سینئر بولر جو ہے اس وقت وہاب ریاض ان کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو ٹیسٹ میچ کے ہم پہلے ڈسکس کریں گے، ٹیسٹ میچ میں کون سے بولرز کے ساتھ 2، 4 یا 3 کے ساتھ جانا چاہیے ہمیں؟ یہ جو انگلینڈ کا ٹور ہوتا ہے نا، ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار بیٹنگ کے لیے بڑا امتحان، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریئل جو ٹیسٹ ہے وہ بولرز کا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ انگلینڈ، ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے انگلینڈ میں، جب عمران خان، وسیم اکرم اور وقار یونس یہ لوگ کھیلتے تھے، اس ٹائم ہماری پرفارمنس، کیونکہ ہم بیٹنگ کو جلدی آؤٹ کرتے تھے، ہم میچ، آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ میچ تبھی جیتا جاتا ہے جب آپ 20 وکٹیں لیں اور جلدی لیں، تو ہماری بیٹنگ کے ساتھ ساتھ ہماری بولنگ کا جو ہے نا ریل جو ہے نا ٹیسٹ یہ ہے۔ مگر ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا شاہین افریدی جس طرح ماشاء اللہ پرفارم کر رہے ہیں ون ڈے میں، T20 میں، ٹیسٹ میں، تو ہمارا جو سارا دارومدار ہے وہ شاہین افریدی پہ ہے، تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے، پرفارم کریں گے، فٹ ہوں گے۔ شاہین افریدی کے ساتھ میں جو اپنے ہمارے جو کہتے ہیں کہ جادوگر فاسٹ بالر ہے محمد عباس، ان پہ کافی جو ہے نا ریلائی کریں گے۔ محمد عباس جو ماشاءاللہ پرفارم کرتے آ رہے ہیں، ان کی تھوڑا جو ہے نا جو بولنگ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت زبردست ہے، نہ صرف UK میں، آسٹریلیا میں، بلکہ دبئی میں، پاکستان میں بھی بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں۔ تو میرے جو فاسٹ بولنگ لائن اپ ہے شاہین شاہ افریدی اور محمد عباس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے بعد ہمارے جو ینگ 18 سال کے 17 سال کے نسیم شاہ ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ایکسپریس پیس ہے، تیز ہے، نوجوان ہے، جاندار ہے، وہ ہمارے اس ٹیم میں موجود ہے، تو میں ٹیسٹ ٹیم میں ان کو رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمارے 2 نام ہیں، میں جاؤں گا کیونکہ ہمارے عمران خان سینئر جو ماشاءاللہ ان کی پرفارمنس ٹیسٹ میں بہت زبردست رہی ہے، اور ان کی فٹنس، ان کی ہارڈ ورک، تو ٹیسٹ ٹیم میں عمران خان سینئر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسٹیبل بالر ہے، ٹیمپرمنٹ سے بال کرتے ہیں، لانگ اسپیل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو میں اگلا جو میرا فاسٹ بالر ہے وہ سہیل خان ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا جو پچھلا ہمارا UK کا ٹور تھا نا، اس میں جو انگلینڈ کا ٹور تھا اس میں سہیل خان کی پرفارمنس سب سے اچھی تھی بالرز میں، تو وہ کم بیک کریں گے، اور اس ٹور پہ سہیل خان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہے۔ جب سہیل خان کو چانس ملے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ سہیل خان پرفارم کریں گے اور اپنا ٹیمپرمنٹ شو کریں گے۔ سہیل خان کی بالنگ کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹنگ جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے جو ٹور تھے اس میں انہوں نے کی ٹائم پہ آ کے پرفارم بھی کیا بیٹنگ میں، تو سہیل خان کی بالنگ کے ساتھ ساتھ اگر سہیل خان کو چانس ملتا ہے تو انشاءاللہ بالنگ کے ساتھ اپنی بیٹنگ میں بھی پرفارم کریں گے۔ تو میرے جو فاسٹ بالر ہیں اس میں شاہین شاہ افریدی ہے، محمد عباس ہے، نسیم شاہ، سہیل خان اور عمران خان سینئر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں احمد کہ نئی گیند سے کس کو آغاز کرے نئی گیند پہ؟ سمجھتے 4-5 بالر ہیں، تو کون سا بالر آپ کے اس میں شامل ہے کہ یہ نئی گیند اچھا کرتا ہے؟ ہمارے پاس جو نیا بال کا جو بالر ہے محمد عباس، بہت زبردست ان کا ریکارڈ ہے، نئے بال پہ انہیں 2-3 وکٹیں، 2 وکٹیں تو ہمیں ضرور لے کے دے رہے ہیں پچھلے جو ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد عباس کے ساتھ جو ہے نا شاہین شاہ افریدی لیفٹ آرم اور رائٹ آرم یہ کمبینیشن ہے۔ شاہین افریدی ماشاءاللہ 90 پلس بال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 88 90 سم ٹائم 90 پلس بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک ٹیسٹ ہوگا۔ تو لیفٹ آرم جس طرح ہمارے پہلے جو ہماری جوڑی تھی وقار یونس اور وسیم اکرم کی 2 Ws، تو وہ بھی وسیم اکرم لیفٹ آرم تھے اور وقار یونس رائٹ آرم تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نیا بال یوز کرنے والے دونوں ہیں وہ شاہین شاہ افریدی اور محمد عباس ہونے چاہیے۔ لیٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل خان یا عمران خان سینئر اور نسیم شاہ بولنگ کریں گے۔ اسپنرز کی بات کریں تو ہمارے ساتھ اس وقت اسکواڈ میں جو موجود ہے لیجنڈری رائٹ آرم لیگ اسپنر یاسر شاہ، the one and only choice ٹیسٹ میچ کے لیے، اور اس کے ساتھ کاشف بھٹی اور اماد وسیم اور شاداب خان کو رکھا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اسپنر کے ساتھ جایا جائے یا 2 اسپنرز؟ یہ ٹیسٹ جو آپ نے پچھلا جو ہمارا ٹور تھا جس میں ہم مصباح الحق کپتان تھے ہمارے، اس میں اگر آپ دیکھیں نا، اس میں جو ہم پہلا اور آخری ٹیسٹ جیتے ہیں،
ان دونوں ٹیسٹوں میں یاسر شاہ نے ایکسٹراڈنری پرفارمنس دی تھی بولنگ میں. انہوں نے لارڈس میں 10 آؤٹ کیے جو بڑا ہسٹوریکل مومنٹ تھا ہمارا, جو لارڈس میں ہم ٹیسٹ جیتے. اس کے بعد جو آخری ہمارا ٹیسٹ تھا اوول میں, وہاں پہ بھی یاسر شاہ نے آؤٹ کیے, 5 وکٹ لیے دوسری اننگز میں, اور اس کے ساتھ 8 آؤٹ کیے. تو یاسر شاہ ہمارا جو ہے نا ٹرمپ کارڈ ہے ٹور پہ, کیونکہ یہ ٹور سٹارٹ ہو رہا ہے جولائی اور اگست میں. ان دنوں میں یو کے میں یہ ہوتا ہے نا کہ عارف صاحب یہ جو وکٹیں ہیں اس پہ لگی ہوتی ہے, دھوپ لگی ہوتی ہے, اسپن ملتا ہے آپ کو, اسپیشلی جو چوتھا اور 5واں دن ہے اس پہ کافی ٹرن ملتا ہے, ٹرن کے ساتھ باؤنس پہ ملتا ہے. تو یاسر شاہ ہمارا جو ہے نا چوائس ہے, فرسٹ چوائس ہے, اور یاسر شاہ انشاءاللہ پرفارم کریں گے. کیونکہ یاسر شاہ جب وکٹیں لیتا ہے, یاسر شاہ میں یہ کہ وہ اٹیکنگ بالر ہے. ایسے نہیں ہے کہ یاسر شاہ آپ فیلڈنگ پیچھے لے کے یاسر شاہ بولنگ کرتے ہیں. یاسر شاہ چل کے بولنگ کرتے ہیں, جس طرح جو ان میں کوالٹی ہے ماشاءاللہ, جس طرح ان کی پرفارمنس آ رہی ہے. تو یاسر شاہ ہمارا نمبر 1 آپشن ہے اس ٹور پہ. اللہ کرے وہ پرفارم کرے. اگر یاسر شاہ آؤٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ سیریز بھی ہم جیت جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو ہمارا چوائس بنتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کاشف بھٹی کے ساتھ جانا چاہیے, کیونکہ کاشف بھٹی پچھلے 7-8 سال سے بہت زبردست پرفارمنس دے رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں. آؤٹ کر رہا ہے, بولنگ میں بھی پرفارم کر رہا ہے, بیٹنگ میں بھی پرفارم کر رہا ہے. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے اور بہت زبردست ٹیمپرامنٹ کے ساتھ وہ بولنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاشف بھٹی, اگر آپ دوسرے اسپنر کے ساتھ جائیں گے تو ہمیں کاشف بھٹی کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ایک بندہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ, یہ دوسرا تیسرا ٹور ہے اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کاشف بھٹی کو ہمیں چانس دینا چاہیے. انشاءاللہ اگر کاشف بھٹی کو چانس ملا تو وہ پرفارم بھی کرے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹیم کو اب آتے ہیں T20 اسکواڈ کی طرف, اور جس طرح میں نے بتایا کہ اوپنرز میں فخر زمان اور امام الحق اور عابد علی اور شان مسعود موجود ہے. کیا شان مسعود نے ابھی PSL میں کافی اچھی اننگز کھیلی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کے ساتھ کس کو اوپنر کے طور پر ہمیں بھیجنا چاہیے؟ صاحب یہ جو T20 فارمیٹ ہے PSL اور جتنے بھی لیگز ہے, یہ ڈفرنٹ پریشر گیم ہوتا ہے, مگر جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ گیم ہوتا ہے, ڈفرنٹ بال گیم ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہمارے چیمپئنز ٹرافی کے ہیرو فخر مردان فخر زمان ہمارے پاس ہے T20 فارمیٹ میں. آپ اس کو ٹیسٹ میں اگر ٹرائی نہیں کرتے فی الحال, میں تو سمجھتا ہوں کہ فخر زمان میں فل پوٹینشیل ہے ایک ٹیسٹ اوپنرز بننے کی, کیونکہ اس کی جس طرح ٹیمپرامنٹ ہے, ٹیکنیک ہے. کیونکہ آج کل جو ٹیسٹ کرکٹ بھی ہے نا عارف صاحب, وہ اٹیکنگ ہے. ابھی وہ ٹائم خود ختم ہو گیا ہے کہ دن گزر جائے تو آپ نے 250 رنز کرنے. ابھی جو ٹیسٹ کا دن گزرتا ہے تو آپ کو 350 رنز کرنے پڑتے ہیں. تو میں فخر زمان کو اپنا آپشن لوں گا نمبر 1 بابر اعظم کے ساتھ, کیونکہ اس کی جو پرفارمنس انگلینڈ میں رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی کی میموریز ہمارے ابھی تک ہمیں یاد ہے, جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف ایک پریشر گیم میں, اور جب ایک کرنچنگ سچویشن آئی تو فخر زمان نے آ کے وہاں پہ سینچری سکور کی, مین آف دی میچ لیا اور پاکستان کی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی جتوائی ہے. تو فخر زمان ہمارے نمبر 1 آپشن ہے بابر اعظم کے ساتھ, کیونکہ میں نے پھر ذکر آپ کو کیا کہ لیفٹ اینڈ رائٹ کا جو کمبینیشن ہے یہ بالرز کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو فخر زمان اور بابر اعظم کا ہمارا آپشن بنتا ہے نمبر 1 جو ہماری اوپننگ کے پیئر ہے. تو شان مسعود ٹھیک ہے پرفارم کر رہے ہیں, مگر اس کو ٹیسٹ ٹیم میں ٹھیک ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں, ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ, مگر جو T20 فارمیٹ ہے اٹیکنگ کرکٹ میں آپ بابر اعظم اور فخر زمان کے ساتھ جائیں گے. جو T20 کی جوڑی ہے وہ ہے فخر زمان اور کپتان بابر اعظم. آتے ہیں جناب اس وقت مڈل آرڈر کی جانب. بڑے ایکسپیرینس کھلاڑی ہمارے اسکواڈ میں موجود ہے, شعیب ملک, محمد حفیظ, اور ینگ ٹیلنٹ بھی موجود ہے حیدر علی اور خوش دل شاہ. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نئے کھلاڑیوں کو موقع ملنا چاہیے یا کمبینیشن ہونا چاہیے سینئر اور جونیئر کا؟ آپ نے اس طرح بات کی ہے کمبینیشن کی سینئر جونیئر کی, کیونکہ یہ ٹور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سارے ینگسٹرز کو ٹرائی کر لیں, یا ایسے بھی نہیں ہوتا کہ آپ سارے اپنے پرانے پلیئرز کو ساتھ ٹرائی کریں, کیونکہ آپ کو چانس دینا پڑے گا. حیدر علی کی جس طرح آپ نے بات کی, حیدر علی نے میں اس کا دیکھا تھا ڈومیسٹک میں بہت اچھی پرفارمنسز ہے, 4 ڈے میں بھی, 1 ڈے میں بھی, T20 میں. پھر اس نے جس طرح پشاور زلمی کے لیے
PSL کھیلا ہے بہت زبردست ٹیکنیک کے ساتھ اور بہت ٹیمپرامنٹ کے ساتھ اس نے کافی امپروو کیا ہے ڈے بائی ڈے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدر علی کو چانس دینا چاہیے اس ٹور پہ, کیونکہ آپ کو بیٹسمین چاہیے, کیونکہ آپ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا یونس خان کا اور مصباح الحق کے جانے کے بعد ہماری بیٹنگ میں صرف ہمارے پاس جو رہ گئے اسد شفیق, اظہر علی اور بابر اعظم رہ گئے, تو ہمیں حیدر علی کو چانس دینا چاہیے اس ٹور پہ. ہمارا جو آپشن ہے حیدر علی کا ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ شعیب ملک, محمد حفیظ کو تو ظاہری بات ہے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, ویلتھ آف ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل کرکٹ کا, آلموسٹ 18-20 سال سے دونوں کھیل رہے, پرفارم کر رہے اور ابھی فٹ ہے, کیونکہ یہ گیم آپ کا فٹنس کا ہے, وہ فٹ ہے, ان میں بھی پیشن ہے گیم کھیلنے کا. تو آپ کو محمد حفیظ, شعیب ملک کے ساتھ حیدر علی, پھر جو افتخار احمد کی پرفارمنسز ہے T20 میں بہت زبردست ماشاءاللہ, انہوں نے جو آسٹریلیا کے ٹور پہ پرفارم کیا ہے, پھر جو انہوں نے باقی جو ان کی ٹور ہے T20 میں, تو افتخار احمد کو آپ کو کھلانا چاہیے اور پورا چانس دینا چاہیے, کیونکہ ان کا فیلڈنگ بہت زبردست ہے, باؤنڈری پہ فیلڈنگ کرتے ہیں اینڈ میں. پھر ان کا جو آف اسپنر کا آپشن ہے, جب محمد حفیظ کا جو ایکشن کا تھوڑا مسئلہ چلتا ہے سم ٹائم, تو آپ کو افتخار کو کھلا چانس دینا چاہیے. اگر آپ کو 2-3 اوور نکالنے ہیں تو آپ افتخار کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے PSL میں خوش دل کی پرفارمنس دیکھی ہے, تو خوش دل ینگسٹر ہے, 22-23-24 سال کا ہے اور ایزیلی باؤنڈری کو پار کرتا ہے چھکے کے لیے. تو مڈل آرڈر میں آپ کو رکھنا چاہیے حیدر علی, افتخار, شعیب ملک, محمد حفیظ اور خوش دل شاہ. یہ ہمارے آپشن ہونے چاہیے, کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے ایکسپیرینس اور ینگسٹر, بلینڈ آف ایکسپیرینس اینڈ ینگسٹر, دونوں کو آپ کو رکھنے پڑیں گے. تو یہ جو میری بیٹنگ لائن اپ ہے مڈل آرڈر میں جاؤں گا حیدر علی, افتخار احمد, شعیب ملک, محمد حفیظ اور خوش دل شاہ کے ساتھ. عامل, اب آتے ہیں وکٹ کیپر جانب, اور پھر وہی 2 نام رضوان اور سرفراز. لیکن سرفراز کا میرے خیال میں جو ایکسپیرینس ہے بہت زیادہ ہے, اور کم بیک کیا ہے, اسٹرانگلی ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے, PSL میں پرفارم کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کس کو ہونا چاہیے T20 کا ہمارا وکٹ کیپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز, جس طرح آپ نے آگے پہلے ذکر کیا ہے پرفارمنسز کا, ایکسپیرینس کا, تو T20 فارمیٹ میں آپ کو سرفراز میں اپنا بھی جو نمبر 1 چوائس ہے وہ سرفراز کو رکھوں, کیونکہ بیٹنگ میں وہ آگے مڈل اور میں جس طرح گیم کو چلاتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس یوز کرتے ہیں, پھر جو وہ سویپ مارتے ہیں, ریورس سویپ مارتے ہیں, ایک قسم کا ڈسٹرب کرتے ہیں بولرز کو. تو سرفراز T20 میں ہمیں رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور کیپٹن رہ چکے پاکستان کے جو چیمپئنز ٹرافی کے ونر کیپٹن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز احمد کو ہمیں T20 میں وکٹ کیپر رکھنا چاہیے. اچھا, فاسٹ بالر کی بات کرتے ہیں. فہیم اشرف ہے, حارث رؤف ہے, محمد حسنین ہے, نسیم شاہ ہے, اور وہاب ریاض, عثمان شنواری. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں T20 میں 4 کم از کم فاسٹ بالر کو ہمیں جو موقع دینا چاہیے, تو کن کے ساتھ جانا چاہیے؟ بالکل بھائی, آپ نے کہا ذکر جو کیا فاسٹ بالر کا, یہ بڑا کروشل ایک سچویشن آ گئی ہمارے پاس, کیونکہ آپ محمد عامر نے جانے سے انکار کر دیا فار سم ریزنز, اور اس کے علاوہ جو ہماری آپشن ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ اس ٹائم ہماری جو بالنگ کی آپشن ہے وہ کافی اچھی ہے. میں کریڈٹ دوں گا PSL کا, جس طرح پاکستان سپر لیگ میں ہمارے بالرز آئے, کئی نام جو ہے نا ابھی مطلب ہے کہ ایک قسم کی پائپ لائن میں. تو مگر ہمارے پاس جو لسٹ آپ نے جو نام بتائے اس میں سمجھتا ہوں کہ شاہین افریدی نے جس طرح پرفارم کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں, T20 میں, چاہے وہ ون ڈے کرکٹ ہو, چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو, چاہے وہ PSL ہو, یا اور بھی جتنے بھی لیگ ہیں, تو شاہین شاہ افریدی جو ہماری نمبر 1 آپشن ہوگا T20 میں بھی, کیونکہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, پھر وہ فیلڈنگ بہت زبردست کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے جو لاہور قلندر کے سنسیشن حارث رؤف, پیس ہے, 90+ بال کرتے ہیں, پھر T20 اسپیشلسٹ ہے, جس طرح وہ بال کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے بگ بیش میں پرفارم کیا, پھر جو انہوں نے لاہور قلندر کے لیے پرفارم کیا. حارث رؤف کو بگ بیش کا فائنڈنگ قرار دیا آسٹریلین نے. بالکل جس طرح انہوں نے پرفارم کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حارث رؤف ڈیل اسٹین کی جگہ پہ گئے ہوئے تھے. جب ڈیل اسٹین انجرڈ ہوئے انہوں نے حارث رؤف کو ریپلیس کیا, پھر جب ڈیل اسٹین فٹ ہوا انہوں نے پھر بھی حارث رؤف کو رکھا اور ڈیل اسٹین کو بلایا. تو آپ نے جس طرح ذکر کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حارث رؤف کو T20 کا جو آپ نے فائنڈنگ بتائی ہے بگ بیش کا, جس طرح ان کا ایکسپیرینس ہے, جس طرح انرجی کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں, 90+ بالنگ کرتے ہیں, پھر ویریشن یوز کرتے ہیں, سلو باؤنسر کرتے ہیں, یارکر بہت افیکٹو ہے اور باؤنسر ان کا بہت تیز ہے, انرجی ہے. تو حارث رؤف جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے نا ایک پورا چانس ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے بول رہے ہیں محمد حسنین, کافی ایکسپریس ہیں, ینگ ہے اور پرفارم کرتے آ رہے T20 میں, تو محمد حسنین کو بھی ان کو پورا چانس دینا چاہیے T20 میں. پھر اس کے بعد ہمارے عثمان شنواری ہے,
90 प्लस बॉल करते हैं, एनर्जी है, और आपने देखा कि वो जिस तरह डे बाई डे माशाल्लाह वो इम्प्रूव कर रहे हैं T20 में, तो उस्मान शिरवारी है। फिर जिस तरह आपने जिक्र किया है हमारे एक्सपीरियंस वहाब रियाज का, क्योंकि उनका हमें एक्सपीरियंस चाहिए T20 फॉर्मेट में, और जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, फिर जिस तरह एनर्जी लगाते हैं T20 में, टीम में डालते हैं, फिर उनकी बैटिंग भी जो है ना ज़रूरत पड़ती है समटाइम आखिरी ओवर में, जिस तरह वो बैटिंग करते हैं, फील्डिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है, तो फिटनेस अच्छी है उसकी, वहाब रियाज हमें रखना चाहिए। फिर जो मैं अगला जिक्र करूँगा फ़हीम अशरफ का, T20 में आपको ऑलराउंडर चाहिए, तो फ़हीम अशरफ जो है ना हमारे पास जो ऑलराउंडर है फ़हीम अशरफ, क्योंकि वो भी परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, फिर जो उनकी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो भी बहुत अच्छी है। तो आरिफ साहब, मेरे जो T20 में जो मेरे बॉलर है ना वो है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और उस्मान शिरवारी और वहाब रियाज और फ़हीम अशरफ मेरे ऑलराउंडर हैं। हाँ जी बिल्कुल। और स्पिनर जिस तरह आप जानते हैं इमाद वसीम और शादाब खान पहले से काफ़ी एक्सपीरियंस है T20 का, वो स्क्वाड का रेगुलर हिस्सा है, तो मेरे ख्याल में उनकी मौजूदगी में किसी और की जगह नहीं बनती। बिल्कुल आरिफ साहब, जो शादाब खान जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे जो खुश आइंद बात है शादाब खान की, जिस तरह उन्होंने इस PSL में बैटिंग की है, ऊपर के नंबर पे आके जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इम्प्रूव किया बैटिंग को। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी बैटिंग ऐसी इम्प्रूव होगी कि आप अपने फ्रेंचाइज के लिए जब भी खेलें तो आपको ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करना चाहिए, रादर देन आप 9-10 पे जाएं, क्योंकि यही आपके पास प्लेटफॉर्म है अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने का। तो शादाब खान ने जिस तरह बैटिंग में परफॉर्म किया PSL में, और बॉलिंग तो उसका है ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह उनकी गुगली है, जिस तरह उनका फ्लिपर है, जिस तरह उनकी टेम्परामेंट है, फिर उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो शादाब खान तो हमारे नंबर 1 चॉइस है। उसके साथ जो है ना इमाद वसीम हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, ज़बरदस्त बॉलर है लेफ्ट आर्म, और उनकी जो क्वालिटी है वो नए बॉल पे 2-3 ओवर करते हैं सर्कल में। तो इमाद वसीम हमारे जो अल्टीमेट चॉइस है स्पिनर में, शादाब खान और इमाद वसीम। अहमद, थोड़ी सी बात करेंगे कोचिंग के हवाले से, और जिस तरह मैंने बताया कि यूनुस खान को बैटिंग कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुश्ताक अहमद को एज अ स्पिन बॉलिंग कोच लाया गया है और मेंटोर, तो क्या कहेंगे यूनुस खान की बड़ी वो है कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की टेस्ट उसमें 10,000 से ऊपर रन्स बना चुके हैं, और जबकि इंग्लैंड में उनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, 47 की उनकी एवरेज है, 2 सेंचुरियाँ है, 173 उसकी लंबी इनिंग्स है। तो कोचिंग का उसका कोई फ़ायदा होगा हमारी बैटिंग को? अरे साहब, ये एक किस्म का बहुत अच्छा डिसीजन है PCB का, क्योंकि हम इससे पहले हमारा जो बैटिंग कोच थे ग्रांट साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त कोच थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस लड़कों ने उनकी कोचिंग में दी है। मगर हमें चाहिए एक ऐसा बंदा जो समझ सके अपने प्लेयरों को। यूनुस खान आज से 2-3 साल पहले इसी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है, जिस तरह आपने जिक्र किया है पिछला जो इंग्लैंड का टूर था, जिस तरह उन्होंने लॉर्ड्स में 200 रन बनाए, बहुत ज़बरदस्त। उससे पहले जिस तरह क्रिटिसाइज यूनुस खान को कर रहे थे लोग, जिस तरह उन्होंने फिर एक्सप्रेस किया अपनी परफॉर्मेंस, उसको आखिरी टेस्ट में जाके 200 रन बनाना ओवल के मैदान पे, और वो टेस्ट में मैन ऑफ द मैच हुए, और पाकिस्तान ने वो टेस्ट जीत के जो सीरीज है ना वो इक्वल कर ली, टेस्ट सीरीज बराबर करी 2-2 से। तो यूनुस खान की जिस तरह टेम्परामेंट है ना, यूनुस खान को कोच इनको पहले रखना चाहिए था रादर देन अब, मगर चलो देर आए दुरुस्त है। यूनुस खान का अब ये ना एक रियल टेस्ट है, इम्तिहान है यूनुस खान का, मगर जिस तरह वो मेहनत अपनी बैटिंग में करते थे उस तरह यूनुस खान कोचिंग में भी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं। मुझे याद है जब मैं खुद खेलता था उनके साथ, तो वो हमेशा लड़कों को टिप्स देते थे, गाइड करते थे, थोड़ी एडजस्टमेंट करते थे बैटिंग में, जो हम लड़कों के काम आती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त मौका यूनुस खान के पास इस जो टेस्ट टीम में जो एज ए बैटिंग कोच गए में, तो ज़बरदस्त है, क्योंकि लड़के अंडरस्टैंड करते हैं यूनुस खान की फिलॉसफी को, कोचिंग फिलॉसफी को। जिस तरह हमारे पास अजहर अली है, यूनुस खान के साथ ऑलमोस्ट 8-10 साल खेले हुए, फिर असद शफीक है, फिर उसके बाद फवाद आलम है, शान मसूद है, ये जितने भी बैट्समैन हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनुस खान की जो एक्सपीरियंस है फ़ायदा उठाएंगे, और ये यूनुस खान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान टेस्ट है। फिर उसके बाद जो साथ हैं पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह, तो इनकी जो पार्टनरशिप है आरिफ साहब आप देख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंसेस एज ए बैट्समैन दोनों ने काफ़ी लंबा परफॉर्म किया, सर्व किया, एक परफॉर्मेंस दी है एक अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो इन दोनों की ये पार्टनरशिप भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्रामों में हम मज़ीद इस पे टूर पे बात करेंगे, और नाज़रीन आप तक के लिए इतना ही। आरिफ मर्दानवी और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।